बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जमात नहम के कोर्स में से सूरह अनफाल पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, हमारी इस्लामियात लाज़मी का ये एक लाज़मी हिस्सा है। इसको सिर्फ ये समझ कर ना पढ़ें कि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, इसको रट्टा लगाएं और नंबर ले लें। प्यारे बच्चों, आपको खुशी होनी चाहिए कि हमें कुरान मजीद का कुछ हिस्सा पढ़ने और उसको समझने का मौका मिल रहा है, तो क्यों ना इस वक्त से फ़ायदा उठाया जाए। इसको अच्छे तरीके से समझ कर याद करें ताकि आपको कुरान पाक के बाकी तर्जुमा पढ़ने से भी लगाव हो जाए और कुरान पाक की मोहब्बत इंशाअल्लाह ताला हमें दुनिया व आखिरत दोनों जगहों पर ही कामयाब कर सकती है। तो बच्चों शुरू करते हैं। आयत नंबर 1 है, यस अलूना का अनिल अनफाली कुलिल अनफालु लिल्लाहि व रसूली फत्तकुल्लाह व अस्लिहु ज़ाता बैनिकुम व अतीउल्लाह व रसूलहु इन कुंतुम मुमिनीन। यसअलूना का, वो आपसे सवाल करते हैं। का जहाँ भी आएगा इसका मतलब तुम और आप होगा। यसअलूना या साथ लगता है, ये फ़ेल मज़ारे का सिगा हो जाता है। यसअलूना का, वो आपसे सवाल करते हैं। बच्चों, जब या के साथ हमारे पास वर्ब आता है, सवाल करना एक वर्ब है, एक फ़ेल है, तो इसका ये मतलब होता है कि इसका तर्जुमा हम दो तरह से कर सकते हैं, करता है, करते हैं या करेंगे, करते हैं या करेंगे। दो तरह से हम सवाल इसका तर्जुमा करते हैं। जैसे ज़राबा मारता है या ज़राबा मारा, और जब हम इसको मज़ारे में ले जाते हैं, यज़रिबु मारता है या मारेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को शायद ग्रामर समझने में अभी मुश्किल हो, इसलिए हम एक अलहदा से क्लास रखेंगे। इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। अभी हम इन अल्फाज पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं और इनके मायने पर। अन बारे में, अल-अनफाली माल गनीमत। यस अलूना का, वो आपसे सवाल करते हैं अनिल अनफाली माल गनीमत के बारे में। बच्चों, अनफाल का लफ्ज़ नफल से निकला है, जिसका मतलब होता है ज़ायद। तो ये जो जिहाद का अजर है वो अल्लाह ताला ने आखिरत में रखा है, और ये एक ज़ायद इनाम है जो अल्लाह ताला ने दुनिया में दिया है। कुल कह दीजिए, अल अनफालु माल गनीमत लिल्लाही, अल्लाह के लिए है, व रसूली, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका ये मतलब है बच्चों कि ये इसका माल गनीमत का फ़ैसला करने के मजाज सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल ही हैं। असल में ये सूरह जो है ये ग़ज़वा बदर के मौका पर नाजिल हुई, जब मुसलमानों ने पहली जंग की। ये इस्लाम और कुफ्र के दरमियान पहली जंग थी, और मुसलमानों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जो माल हासिल हुआ है कफ़ार से वो किस तरह से तकसीम किया जाएगा, जिस पर कुछ झगड़ा पैदा हो गया। और उस वक्त अल्लाह ताला ने ये फ़ैसला नाजिल फरमाया कि ये अल्लाह और उसके रसूल का है माल गनीमत, यानी वो फ़ैसला करने के मजाज हैं कि इसे किस तरह अल्लाह ताला के हुक्म से इसे किस तरह से तकसीम किया जाएगा, और उस पर अमल करना मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है। फत्तकू, बस तुम सब डरो, यानी तुम डरो, अल्लाह से, व अस्लिहू, और इस्लाह कर लो, ज़ाता बैनिकुम, आपस के ताल्लुकात में। यहाँ पर अल्लाह ताला मुसलमानों को नसीहत कर रहे हैं कि अल्लाह ताला से डरो और आपस के जो आपके ताल्लुकात हैं उसमें इस्लाह कर लो, सुलह कर लो। वातियू, और अताअत करो, अल्लाह की, व रसूलहू, और उसके रसूल की। बच्चों, जहाँ पर भी वाव और अलिफ आएगा इसका मतलब ये है कि हम जो पढ़ रहे हैं, सिगा पढ़ रहे हैं, ये जमा का सिगा है, यानी सब के लिए कहा गया है कि तुम सब अताअत करो, अल्लाह की। हम सब का लफ्ज़ लगाएं या ना लगाएं, लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है कि ये सबसे खिताब है, ये जमा का सिगा है। अवाती और अताअत करो अल्लाह की, व रसूलहू, और उसके रसूल की। वा और हु, उसका। हु जो है ये ज़मीर है, जैसे हम इंग्लिश में प्रोनाउंस पढ़ते हैं तो वो ही वगैरह, हिज, हर, और इसी तरह ये इसमें इस्तेमाल होते हैं, हु, का, की, के वगैरह। जैसे हमने यहाँ का लफ्ज़ पढ़ा है, ये भी एक ज़मीर ही है जो वर्ब के साथ लगाई गई है। व रसूलहू, और उसके रसूल की। इन, अगर, कुन तुम, हो तुम, मोमिनीन, मोमिन। अल्लाह ताला ने एक शर्त लगा दी है कि अताअत करो अल्लाह और उसके रसूल की अगर तुम मोमिन हो, यानी अगर तुम मोमिन हो तो फिर ये साबित करो
کس کے ذریعے؟ عمل کے ذریعے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ذریعے. یعنی مال کی محبت انسان کے پیش نظر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے پیش نظر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہونی چاہیے. انما بے شک المؤمنون مومن الذین وہ لوگ ہیں اذا جب ذکر کیا جائے اللہ کا وجلت ڈر جاتے ہیں قلوب دل ہم ان کے. یہاں پہ قلوب دل سب ہم ان سب کے، یعنی ہم کا صیغہ بھی بچوں جمع کے لیے ہی استعمال ہوا ہے. یہ بھی ایک ضمیر ہی ہے، اسم ضمیر، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پروناؤن ہے. آپ دیکھیں قلوب دل، قلب کی جمع قلوب یہاں استعمال ہوا، اس کے ساتھ ہم کا صیغہ استعمال ہوا ہے. ہوا ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ ہما وہ دو، ہم وہ سب. تو قلوبہم ان کے دل، وَإِذَا اور جب تُلِیَت تلاوت کی جائیں علیہم ان پر آیاتہ اس کی آیات. کس کی آیات؟ ہو کا صیغہ کس کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. زادتہم بڑھ جاتا ہے ان کا، ایماناً ایمان، وعلا اور پر، ربہم اپنے رب، ربی رب، ہم اپنے، یتوکلون وہ سب توکل کرتے ہیں، وہ توکل کرتے ہیں. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم بے شک مومن تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں. یہ خصوصیات ہیں ایمان والوں کی کہ وہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی خصوصیات بیان کی ہیں کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب تلاوت کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. تو بچوں اسے پڑھتے ہوئے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ یہ مومنوں کی خصوصیات ہمارے اندر بھی پیدا کر دے. الذین جو لوگ یقیمون قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، ومما اور اس میں سے جو، یہ مما جو ہے یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، من اور ما. من سے، ما جو، ومما اور اس میں سے جو، رزقنا ہم نے دیا انہیں. رزق کا مطلب دی گئی چیز ہے. رزقنا نا جو صیغہ ہے نون الف نا یا نون کے اوپر کھڑا زبر ہو وہ ہم کے معنی دیتا ہے. رزقنا ہم نے دیا، ہم انہیں. ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں. بچوں آپ نے نفاق کا لفظ پڑھا ہوگا، نفاق فی سبیل اللہ، تو نفاق کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں یعنی نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا خرچ کرتے ہیں. اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ، المؤمنون مومن ہیں، حقاً سچے، یہی لوگ سچے مومن ہیں. یعنی سچے مومنوں کی اللہ تعالیٰ نے کیا نشانی بتائی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا صدقہ خیرات کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. لہم ان کے لیے درجات درجات ہیں، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ اور مغفرت ہے یا بخشش ہے، ورزق کریم اور عزت والی روزی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جو سچے مومن ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے درجات کا وعدہ کیا ہے، بخشش کا وعدہ کیا ہے اور رزق کریم کا وعدہ کیا ہے. کما جیسا کہ اخرج کا نکالا آپ کو، رب کا آپ کے رب نے، من بیتی کا آپ کے گھر سے، من بیتی کا من سے، بیتی کا آپ کے گھر. بچوں جب نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کی آواز کو میم کی آواز میں بدل دیا جاتا ہے، اور یہاں پر ایک چھوٹی سی میم ہوتی ہے وہ اس میں نہیں لکھی گئی،
لیکن ہوتی ہے اور اسے اس طرح پڑھا جاتا ہے من بیتی کا، من سے بیتی کا آپ کے گھر، بالحق کی حق کے ساتھ، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو حق کے ساتھ آپ کے گھر سے نکالا۔ یہاں دیکھیں کا جہاں بھی استعمال ہوا ہے وہاں پر آپ کے معنوں میں، تم کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، کمان جیسا کہ، اخراجہ خراجہ ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں، اخراجہ نکالنا، نکالا، رب رب کا آپ کے، من سے بیتی گھر کا آپ کے، بالحق کی بھی ساتھ، بالحق کی حق کے ساتھ، وَإِنَّا اور بے شک، فریقاً ایک گروہ، من المؤمنین مومنوں میں سے، لکارہون یقیناً اسے ناپسند کرنے والا تھا۔ تو یہاں پر اس کا مطلب بامہرا ترجمہ ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، بے شک مومنوں میں سے ایک گروہ اسے ناپسند کرنے والا تھا۔ گروہ یا جماعت، فریقاً گروہ یا جماعت کو کہتے ہیں۔ بچوں اس آیت میں کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ جب پہلا معرکہ ہوا حق اور باطل کے درمیان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ مانگا تھا۔ کچھ لوگ چاہتے تھے، کیونکہ دو گروہ تھے جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوائس رکھی تھی، وہ یہ تھا کہ ابو سفیان قافلہ لے کر آ رہا تھا، تجارتی سامان لے کر آ رہا تھا، تو مسلمانوں نے گھات لگائی جس کی خبر ابو جہل کو پہنچی اور وہ مدد کے لیے وہاں سے چل پڑا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ مانگا کہ کس گروہ کی طرف جانا چاہیے، آیا ابو سفیان سے ہم جو ان کا مال ہے وہ حاصل کریں یا پھر جہاد کیا جائے ابو جہل کے لشکر کے ساتھ۔ تو کچھ لوگ جو تھے وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کفار کے مقابلے میں کھڑا ہوا جائے، مقابل کھڑا ہوا جائے، کیونکہ کفار بہت طاقتور تھے، ان کے پاس تلواریں اور سب گھوڑے وغیرہ ہر چیز زیادہ تھی، مالی طور پر بھی وہ مستحکم تھے، مسلمان مالی طور پر کافی کمزور تھے اس وقت۔ تو ایسی صورت میں جب مسلمان مالی طور پر بھی کمزور تھے اور یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کی تعداد اس وقت کفار کے مقابلے میں بہت کم تھی، تو بہت سے مسلمانوں کو یہ بات ناگوار گزری کہ ہم کفار کے مقابلے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہی چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے نکالا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا۔ حالانکہ ایک گروہ اسے ناپسند کرنے والا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں مصلحت رکھی تھی، مصلحت یہ تھی کہ وہ پہلا ہی معرکہ تھا اور مسلمان غالب آ گئے اور کافروں پر رعب بیٹھ گیا۔ تو بچوں ہم کبھی کبھی یہ دیکھتے ہیں کہ ظاہری طور پر ہمیں نقصان ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز میں مصلحت رکھی ہوتی ہے، وہ ایسی چیز کی بات ہو رہی ہے جس میں اللہ کی رضا اور خوشنودی شامل ہو۔ تو کیونکہ جہاد اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جاتا ہے تو اس میں یقیناً مصلحت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کر کے مسلمانوں کو توجہ دلائی ہے، اور آج کے دور میں بھی جہاد مسلمانوں کے لیے ایک اہم ضرورت ہے۔ تو بچوں اسی کے ساتھ ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ ان 5 آیات کو اچھے طریقے سے یاد کریں، سمجھ کر یاد کریں تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے یاد ہوں گی، اور ایسی سمجھ کے یاد کی ہوئی آیات کبھی بھی نہیں بھولتی۔ تو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔